अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज हम पीडीएम की तहरीक के हवाले से बाद ऐसे पहलू ज़ेर बहस लाएंगे जिसे अगर पीडीएम की क़यादत ने संजीदगी से अपने दरमियान मुशावरत का मौजू न बनाया तो ऐसा लगता है कि ये तहरीक बहुत जल्द ख्वाब परिशां की तरह बिखर जाएगी और पाकिस्तान में उमूमी तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत भी पैदा हो सकती है। पीडीएम का दूसरा जलसा जो कराची में मुनक़िद हुआ, उसके बाद हिस्से और गोशे ऐसे हैं कि अगर उसे संजीदगी से तज्ज़िये का मौजू न बनाया गया तो एक असबियत की इसमें बू जो पैदा हुई है वो पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है। अफसोसनाक अमर यह है कि कराची में मुनक़िद होने वाले जलसे में कराची मौजू ही नहीं था। कराची को अगर बिलुमूम मौजू नहीं भी बनाया गया तो बाद इसके हिस्से ऐसे हैं कि जिससे लगता है कि कराची से एक हिकारत भी मौजूद थी। पीडीएम के उस स्टेज पर कराची के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की गई और अहले कराची उनका मुखातिब ही नहीं थे। किसी भी रहनुमा ने अहले कराची को मुखातिब नहीं किया। ये बड़ी परेशान कुन बात है। अफसोसनाक अमर यह है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इस मौजू से और इस पहलू से लाताल्लुक़ रही। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने हलके यानी मजहबी हलकों को मुतमईन करने के लिए बाज़ मजहबी मौज़ूआत को इशारतन ज़ेर बहस लाए वो, लेकिन कराची उनका मौजू नहीं बना, किसी का भी नहीं बना। मगर सबसे ज़्यादा अफसोसनाक अमर यह था कि महमूद ख़ान अचकज़ई ने तो इस जलसे में गुफ्तगू करते हुए हद ही कर दी। एक तरफ वो उर्दू ज़बान पर न जाने क्यों अपने गुस्से को काबू नहीं रख सके और उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ उनका तासुब उभर कर सामने आया, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू लिसानी तनाज़ुर में की। उन्होंने मजमे को मुखातिब करते हुए सराइकी, सिंधी, बलोची और पश्तून की लिसानी शनाख्त और इकाइयों में बात की। अफसोसनाक बात यह है कि इस गुफ्तगू के दायरे में कराची और उर्दू बोलने वाले कहीं नहीं थे। इस मौके पर उन्होंने उर्दू ज़बान को एक राब्ते की ज़बान या लिंग्वा फ्रंका कहा। हैरत है कि उर्दू ज़बान जो तारीख़ी तहज़ीबी सरमाया रखती है, उर्दू जिसके बोलने वाले करोड़ों में मौजूद हैं, उर्दू जिसके लिए यही काफ़ी है कि इसमें मीर तकी मीर, गालिब और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी है, उसके मुताल्लिक न जाने क्यों एक नफ़रत का इजहार उन्होंने किया। इलाकाई ज़बानें पनपनी चाहिए, हर ज़बान का एहतराम होना चाहिए, लेकिन ये एक कौमी ज़बान है और इसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आइन की बालादस्ती का ख्वाब देखने वाले आइनी ज़बान के हवाले से जब इस तरह नफ़रत का इजहार करेंगे तो उनका बयानिया जो है वो एक तरह से पिट जाएगा। अफसोसनाक अमर यह है कि उर्दू ज़बान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनके इस कदम पर या उनकी इस गुफ्तगू पर बाद के आने वाले मुकर्रिरीन में से किसी ने भी वजाहत की ज़रूरत महसूस नहीं की। मीर की हमराज, गालिब की सहेली और खुसरो की पहेली। उर्दू ज़बान के बारे में एक शायर ने कहा था, उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बां आई। अज़ीम शोरा जब हवाओं में खुशबू घोलने की बात करते हैं, इत्रदान से तशबीहात तराशते हैं। जब शाइस्तगी की बात करते हैं तो न जाने क्यों उर्दू का जिक्र करते हैं। चांद, तारे, किरण, फूल, शबनम, शफक, आबजू और चांदनी का तस्करा उर्दू में ही अच्छा क्यों लगता है। हिमालय से बुलंद, समंदरों की तरह मुहीत और गहरी ये ज़बान, इसके लिए बस यही काफ़ी है कि ये तारीख़ के बहाव में अल्लामा इकबाल, गालिब, मीर तकी मीर का शेरी सरमाया अपने अंदर महफूज रखती है। इसके अंदर मजहबी अदबियात का एक ख़जाना है और सदियों की तारीख़ अब इसके अंदर सम हो चुकी है। महमूद ख़ान अचकज़ई पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात करते हैं।
اس نعرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین کی بالادستی سے وہ چاہتے کیا ہیں، لیکن ابھی اس سوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جس پشتون عصبیت کے علمبردار ہیں، کیا وہ اپنے سیاسی کردار میں بھی اس پشتون عصبیت کے محافظ ہیں؟ افغانستان کو لیتے ہیں، افغانستان میں آج تک جتنے جہرے آئے ان کی یہ حمایت کرتے رہے، روسی مداخلت کی انہوں نے حمایت کی، طالبان کے خلاف جب ایک جنگ مسلط کی امریکہ نے تو یہ اس کے بھی سرگرم حامی رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ میں امریکہ کی حمایت کرنے والے محمود خان اچکزئی طالبان کی پشتون شناخت کے حوالے سے کیوں چپ رہے؟ تب ان کی پشتون عصبیت کہاں آرام فرما رہی تھی؟ جہاں تک روسی مداخلت کا تعلق ہے تو آپ کو ایک تاریخی شہادت یہاں ریکارڈ کا حصہ بنا دے۔ روسی مداخلت کے بعد محمود خان اچکزئی نے روسی ایما پر روسیوں کی حمایت کرتے ہوئے اصحاب الشمال یعنی شمالی اتحاد کی قوتوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ یہ سب کے سب غیر پشتون تھے اور ان کے ساتھ مل کر افغانستان میں پشتون شناخت رکھنے والے لوگوں کے خلاف لڑائیاں لڑی۔ پشتون شناخت رکھنے والے کون تھے؟ حزب اسلامی تھی۔ حزب اسلامی کی مخالفت انہوں نے صرف اس وجہ سے کی کہ حزب اسلامی پشتون شناخت رکھنے کے باوجود اسلامی نظام کی علمبردار تھی۔ گویا محمود خان اچکزئی کا بنیادی مسئلہ پشتون عصبیت نہیں، اسلام مخالفت ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور پہلو سے تولنے ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ محمود خان اچکزئی بنیادی طور پر علاقائیت کی بھی بات نہیں کرتے، یہ کانگریسیت ہے۔ نظریہ پاکستان کے مخالف اور تحریک پاکستان کے ایام میں جو افکار کانگریس نے متعارف کرائے، آج بھی محمود خان اچکزئی، اے این پی اور اس طرح کی ساری قوتیں جو اس وقت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بھی اکٹھی ہے، سب کے سب اس کھوٹے سے آج بھی بندھی ہوئی ہیں۔ آج بھی ان کے اندر کانگریسیت کا غلبہ ہے، آج بھی وہ اسلام، نظریہ پاکستان اور اردو کے حوالے سے ہر اس پہلو کو نشانہ تنقید بناتے ہیں جو اس ملک کی شناخت ہے، جو اس ملک کی ایکتا کی، اس ملک کے اتحاد کی اور اس ملک کی عظمت کی علامتیں ہیں۔ وہ صرف پشتون عصبیت میں صرف پناہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ پاکستان میں گفتگو کرنے کے لیے یہی پہلو ان کے لیے محفوظ ہیں، لیکن پشتون عصبیت ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے، پشتونیت ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے، ان کا اصل مسئلہ رد اسلام ہے۔ پشتون عصبیت کے اگر یہ علمبردار ہوتے اور پشتون عصبیت ان کا ہی اصل نعرہ ہوتی تو آج افغانستان کے اندر ان کا کردار پشتونوں کا حمایت کر رہا ہوتا۔ آج وہ اشرف غنی کو غنی بابا کہتے ہیں، پشتونوں کی اس تحریک کے مخالف ہیں جو استعمار کے خلاف نبردآزما ہیں، اور آج بھی وہ تمام عناصر جو طالبان سے وابستہ ہے اور پشتون شناخت رکھتے ہیں ان کو بلوچستان میں ہونے والے قتل و غارت گری میں ایک حمایت مہیا کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے کچھ پہلوؤں پر ابھی آپ کے متوجہ کروں گا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں ان کا پورا کردار پشتونوں کے خلاف ہے۔ آئیے کچھ کرداروں کے ذریعے محمود خان اچکزئی اور پشتون عصبیت کے اس پورے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں 3 سے 4 جماعتیں ایسی ہیں جو پشتون عصبیت کے حوالے سے اپنے ایک سیاسی موقف کو ملفوف طریقے سے پیش کرتی ہے۔ اے این پی، پی ٹی ایم، پشتون تحفظ موومنٹ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی۔ یہ تینوں جماعتیں پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کی شدید مخالف ہیں۔ جہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول لائق تنقید ہے وہ ہونا بھی چاہیے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے جس رول کی وہ مخالف ہیں اس میں افغانستان میں مداخلت کی وہ بات کرتے ہیں، جبکہ افغانستان میں مداخلت یہ لوگ کرتے ہیں، میں پہلے اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے، کچھ کرداروں کے ذریعے اس کو سمجھیے۔ پاکستان میں راؤ انوار کے شدید ترین مخالفت ان تینوں جماعتوں نے کی۔ راؤ انوار کا کردار پاکستان میں ایک شفاف پولیس افسر کا تھا، اس کی حمایت کبھی کسی نے نہیں کی۔ پاکستان کے سیاسی، سماجی، صحافتی حلقوں میں ہمیشہ وہ ایک نفرت کی علامت رہا، اس کے خلاف تنقید بھی ہونی چاہیے اور مسلسل ہوتی رہنی چاہیے۔ ایسا ہر وہ شخص
جو وردی میں ملبوس ہو اور اپنا کردار غیر آئینی اور غیر قانونی رکھتا ہو وہ زیادہ نفرت کا مستحق ہے۔ راؤ انوار کے خلاف یہ تنقید ضرور کرنی چاہیے، مگر یہ لوگ جو راؤ انوار کے خلاف ایک پشتون تعصب کو ابھارتے ہیں وہ افغانستان کے اندر ایک ایسے اور اس سے زیادہ بھیانک کردار کے حوالے سے شدید متضاد رد عمل رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، افغانستان کے اندر قندھار کے پولیس سربراہ ایک تھے جن کا نام تھا عبدالرزاق اچکزئی۔ عبدالرزاق اچکزئی نے افغانستان کے اندر ہزاروں پشتونوں کا قتل کیا۔ ہزاروں جب میں کہہ رہا ہوں تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس شخص نے جو افغانستان کے اندر ایک نجی ملیشیا تھی عصمت ملیشیا، یہ اس کا نمائندہ تھا اور اسی کی باقیات میں سے تھا۔ پھر اس نے پولیس کے نقاب میں کشتوں کے پشتے قندھار میں لگائے۔ یہ سارے کے سارے پشتون تھے، مگر چونکہ ان کی شناخت اسلامی تھی اور وہ طالبان تھے، افغان طالبان، لہٰذا عبدالرزاق اچکزئی کے یہ سارے لوگ حامی تھے۔ عبدالرزاق اچکزئی کو 18 اکتوبر 2018 میں افغان طالبان نے نشانہ بنایا اور ایک خودکش حملے میں اس کو قتل کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پی ٹی ایم، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور اے این پی نے پاکستان کے اندر ان کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ راؤ انوار اور عبدالرزاق اچکزئی کا ایک موازنہ کریں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ عبدالرزاق اچکزئی کے مظالم اور پشتونوں کو نشانہ بنانے کی اس کی ایک عمومی روش کتنی خوفناک اور خطرناک تھی، مگر پشتون عصبیت یہاں بیدار نہیں ہوئی۔ یا مسئلہ وہی رد اسلام کا تھا، یا مسئلہ وہی اسلام کے نفاذ کے علم برداروں کے خلاف صف آرائی کا تھا، یا مسئلہ وہی بین الاقوامی قوتوں کی حمایت کے ساتھ بروئے کار آنے کا تھا، اور یا مسئلہ وہی کانگریسیت کا تھا۔ آپ کو میں ایک اور کردار سے متعارف کراتا ہوں۔ اس کے لیے ذرا آپ پرویز مشرف کے دور میں چلے جائیں۔ پرویز مشرف کے دور میں محمود خان اچکزئی کے خلاف ایک آپریشن ہوا۔ کوئٹہ میں پشتون آباد میں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور اس نجی ملیشیا کو نشانہ بنایا گیا جو محمود خان اچکزئی رکھتے تھے۔ آج پاکستان میں محمود خان اچکزئی آئین کی بالادستی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اسٹیج پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی آئینی زبان اردو کو وہ ہدف بناتے ہوئے آئین کے بالادستی کا نعرہ بلند کرنے کی متضاد طبیعت کے ساتھ وہ اپنے اس ماضی کو کہاں لے جائیں گے جس میں وہ پاکستان کے اندر ایک نجی ملیشیا رکھتے تھے۔ ان کے مخصوص لباس تھے اور یہ مسلح تھے، سب کے سب۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ جب پرویز مشرف کے دور میں ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو ان میں سے بہت سارے لوگ افغانستان چلے گئے اور افغانستان میں ان لوگوں نے پناہ ڈھونڈی۔ ان میں ایک صاحب وہ بھی تھے جو حامد کرزئی کے دور میں افغان پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے، وہ افغان پارلیمنٹ کے رکن بن گئے، جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن ہیں۔ لالی حمید زئی ان کا نام ہے۔ وہ بعد میں اشرف غنی کے دور میں بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہے۔ تو پشتون عصبیت کا نعرہ بلند کرنے والی یہ جماعت افغانستان میں مسلسل مداخلت کرتی ہے، افغانستان میں اپنے مفادات رکھتی ہے اور افغانستان میں پشتونوں کے خلاف ہر سیاسی بندوبست کا حصہ رہی ہے۔ یہ ہے محمود اچکزئی کا تاریخی پس منظر، یہ ہے محمود اچکزئی کا حال۔ آج بھی افغانستان کے اندر غیر پشتون قوتوں کے ساتھی اور ساجھیدار ہیں۔ آج بھی یہ پاکستان کے اندر صرف اس پشتون نفرت کو اپنا سرمایہ رکھتے ہیں جو مسلم مخالف ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ پرویز مشرف کے دور میں فاٹا میں ہونے والے آپریشن کی انہوں نے حمایت کی، خواہ وہ اے این پی ہو یا وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہو، اس لیے کہ فاٹا میں آپریشن کا ہدف بننے والے لوگ ذہناً مسلم تھے
اور وہ ان کے ان خیالات کے ساتھی نہیں تھے جو پشتون یہ جماعتیں رکھتی ہیں۔ اس لیے فاٹا میں آپریشن کی انہوں نے حمایت کی۔ افغانستان کے اندر پشتونوں کے خلاف لگنے والے سارے جنگی میلے کی میں یہ تاریخ کے اس دوسرے بہاؤ میں تھے جو پشتونوں کو ہدف بنائے رکھتے ہیں، روسی مداخلت سے لے کر امریکی مداخلت تک اور مختلف ملیشیاؤں کی حمایت تک۔ یاد رہنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر آنے والی تمام حکومتوں میں سے کوئی بھی حکومت جمہوری نہیں تھی۔ یہ امریکی مداخلت سے پہلے اور طالبان کے آنے سے پہلے روس کی ایما پر اور روس کی مرضی سے آنے والی حکومتیں تھیں، یہ ان کے حامی تھے۔ گویا پشتون عصبیت ان جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ کر کے اجازت لوں گا۔ اگر آپ پچھلے 15-17 برسوں میں چلنے والے افغان قضیے کی طرف دیکھیں تو بلوچستان میں ہونے والے پراسرار قتل کی وارداتوں کو ٹٹول لیں۔ بلوچستان میں افغانستان سے آنے والے وہ عناصر جو مسلم شناخت رکھتے ہیں اور جو مزاحمتی تھے، جنہوں نے امریکی مداخلت کی مزاحمت کی، ان کے پراسرار قتل کے پیچھے جس ٹولے کا ہاتھ نکلتا ہے یا جو بھی پکڑا جاتا ہے، ان کی وابستگی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے نکلتی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے وہ لوگ جو مختلف اوقات میں افغانستان جا کر چلے گئے اور وہاں مختلف جتھوں کا حصہ بنے، وہ باقاعدہ اور منظم طور پر بلوچستان میں آتے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ مزاحمت کے ان سرکردہ یا سیاسی لوگوں کو جنہیں ایک تحفظ بھی حاصل ہے، انہیں یہ نشانہ بناتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ جب ان وارداتوں کو ٹٹولا جاتا ہے تو ان میں سے اکثر وارداتوں کے پیچھے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی حمایت نکلتی ہے۔ چنانچہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایسے عناصر کے خلاف ایک رد عمل افغان طالبان کا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ متوازی رد عمل اس بات کی شناخت کرتے ہیں کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے یہ سرکردہ قائدین پشتون عصبیت نہیں رکھتے، بنیادی طور پر رد اسلام نفسیات رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اسلام، پاکستان اور اردو زبان کے حوالے سے ان کے موقف کو ٹٹولیں گے، کھولیں گے، کھنگالیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے علاقائیت نہیں، لسانیت نہیں، بلکہ کانگریسیت نظر آئے گی۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔